अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट गुजरेगा। अगर हम बात करें हफ्ते की, सो ऑब्वियसली इस वीक का आज से आगाज़ हो रहा है। मोस्टली लोग जो होते हैं वो थोड़े से लेज़ी होते हैं, उनका कामों में दिल नहीं लग रहा होता, लेकिन ऑब्वियसली दिल लगाना पड़ता है और मंडे को अपने जो है वो खुशगवार बनाए। दूसरी जानिब अगर हम बात करें इलेक्शंस की, वैसे तो हम एक तवील छुट्टी के बाद, और स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें, सो बच्चे जो हैं वो एक तवील छुट्टी के बाद आज से उनके स्कूल्स वगैरह का दोबारा से आगाज़ हुआ है। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस के बाद की अगर हम सूरत हाल देखें, सो हम बाज़ाब्ता तौर पर अब हुकूमत साजी के मरहले में दाखिल हो चुके हैं और अब देखना ये है कि कौन सी जमात किस जमात के साथ जो है वो इत्तेहाद करती है। और इस सब के साथ साथ जो सियासी जोड़ तोड़ है उसका सिलसिले का भी आगाज़ हो चुका है। वी होप कि पाकिस्तान में अब की बार ऐसी हुकूमत बने जो मुल्क को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाए और मुल्क को हकीकी मायनों में तरक्की की राह पर गामजन करे। हम ये उम्मीद कर सकते हैं और हम ये दुआ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और एक तरफ तो हम सियासी दर्जा हरारत की बात कर रहे थे जो कि ऑब्वियसली अपने जोबन पर रहा है, अभी भी है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें मौसम की, इस वक्त दर्जा हरारत लाहौर का कैसा है, सो वो है जनाब 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके साथ साथ वेदर जो है वो आज क्लाउडी रहेगा, लेकिन ताहाल जो है अगले 24 घंटों के दौरान या अगले 48 घंटों के दौरान बारिशों के हवाले से कोई भी प्रिडिक्शन नहीं है। और ऑब्वियसली अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है, क्योंकि स्प्रिंग की अगर हम बात करें उसका भी आगाज़ हो रहा है, सो एक तरफ स्प्रिंग का जहां आगाज़ हो रहा है, सो सर्दी की शिद्दत में हम कमी देख रहे हैं और मौसम जो है वो कदरे बेहतर है, प्लेजेंट है। सो वेदर के हवाले से आज हमारे पास ये अपडेट थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जो है वो सजने को तैयार है। 19 फरवरी यानी कि आज से चंद रोज़ के बाद ये मेला जो है वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में सजेगा, जिसके लिए अगर हम रूनुमाई की बात करें, ट्रॉफ़ी की रूनुमाई की, वो 13 फरवरी यानी कि कल के लिए जो है वो स्केड्यूल्ड है। लाहौर में ट्रॉफ़ी की जो है वो रूनुमाई की जाएगी। और इसके साथ साथ 13 फरवरी की अगर हम बात करें, सो 13 फरवरी को ट्रॉफ़ी की रूनुमाई होगी और 17 फरवरी से PSL का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो रहा है। और इस सब के साथ साथ अगर हम PSL की इफ्तिताही तकरीब की बात करें, तो इसमें हमें अली ज़फ़र नज़र आएंगे, इसमें हमें आइमा बेग जो है वो PSL का ऑफिशियल सॉन्ग गाते नज़र आएंगी। साथ ही साथ कुछ दीगर फ़नकार भी होंगे जो अपने अपने फ़न का मुज़ाहिरा कर रहे होंगे। ट्रॉफ़ी की रूनुमाई के लिए जो जगह जो हैं अंडर कंसिड्रेशन है, उसमें गोल्फ कोर्स है और तफरीही पार्क के मकामात जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। लेकिन आज ये चीज़ें जो है वो फ़ाइनल हो जाएंगी कि ट्रॉफ़ी की रूनुमाई जो है वो कहाँ की जाए। और इस तकरीब की अगर हम बात करें, तो तमाम फ्रेंचाइज़ के मालिकान और मुख्तलिफ टीम्स के कैप्टन्स जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। सो पहली स्टोरी हमारे पास PSL के हवाले से थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जनाब कराची एयरपोर्ट अमले ने जो है मुसाफिर को 15 लाख रुपए मालियत की अशिया से भरा बैग जो था वो वापस लौटा दिया। सिविल एविएशन के अमले ने इंटरनेशनल पैसेंजर के परवास के पैसेंजर को लाखों रुपए मालियत की कीमती अशिया जो थी वो वापस लौटा दी। बेसिकली ये जो मुसाफिर था अपना सामान जो था वो जो बैग अराइवल बेल्ट एरिया होता है ना, वहाँ पर भूल गया था, जिसमें 2000 अमेरिकन डॉलर्स मौजूद थे, 50,000 पाकिस्तान करेंसी थी और इसके साथ साथ iPhone 15 प्रो मैक्स और कुछ दीगर कीमती अशिया जो थी वो शामिल थीं। उसके बाद जनाब सिविल एविएशन से रब्ता किया गया इस पैसेंजर की जानिब से और लॉस्ट एंड फाउंड बेसिकली एक छोटा सा एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर गुमी हुई जो अशिया होती हैं वो जमा करवाई जाती हैं एयरपोर्ट की। सो वहाँ पर ये बैग जो था वो आया और उसके बाद ये सिविल एविएशन ने ये जो बैग था ये मुसाफिर को वापस कर दिया। तो अच्छी बात है, ऑब्वियसली अगर हर कोई जो है इस तरह से अमानतदारी का मुजाहिरा करे, ऑनेस्टी शो करे, सो ऑब्वियसली कितनी बेहतरी जो है वो चीज़ों में आ सकती है और लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। आखिरी टॉप स्टोरी की तरफ आएंगे और हम जब पाकिस्तानी ड्रामास का जिक्र करते हैं, सो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी ड्रामास दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। कंटेंट इनका बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द ड्रामास
that are being made in India. और obviously दोनों के content में बहुत फ़र्क होता है. हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत पीछे है, लेकिन हमारी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो बहुत आगे है भारत से. सो मारूफ भारतीय अदाकार हैं सुशांत सिंह. इन्होंने भारतीय टेलीविज़न इंडस्ट्री की हालत के बारे में अपने कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया है, और इनका ये कहना था कि हमें अगर बेहतरीन कंटेंट बनाना है सो हमें पाकिस्तान से कुछ ना कुछ सीखना होगा. पाकिस्तान के ड्रामास दे आर जस्ट वेरी अमेजिंग, इनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है. भारत इस मामले में बहुत पीछे है, लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि जितने भी लोग अगर इंडियंस जो हैं अगर वो इसी तरीके से पाकिस्तानी ड्रामास का ज़िक्र करें और उनके अच्छा होने को अप्रिशिएट करें, सो उनके करियर्स जो हैं वो तबाह हो जाते हैं और उनको काम मिलना जो है वो बंद हो जाता है. सो ऑब्वियसली एक ये चीज़ जो है वो देखने में आती है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तानी कंटेंट जो ड्रामा कंटेंट है उसको बहुत ज़बरदस्त करार दिया है. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ. आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं योगा पर. योगा के ज़रिए स्ट्रेस लेवल्स को कैसे कम किया जा सकता है. मज़ीद आगे बढ़ेंगे. ऐवान सदर इस्लामाबाद में ख़वातीन को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर एवॉर्ड्स तकसीम किए गए, इस पर भी बात करेंगे. मज़ीद आगे बढ़ेंगे. आइल्स पर बात करेंगे कि आइल्स करना मुश्किल है, इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है, और आइल्स एग्ज़ाम से पहले कितना अरसा पहले जो है इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. प्लस आइल्स और PTE में फ़र्क क्या है, और आखिर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है. सो अभी हमारा है हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं योगा पर, और योगा के ज़रिए स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है. जब हम योगा की बात करते हैं सो ऑब्वियसली ये एक कदीम तरीका इलाज है, और इसके ज़रिए जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों को ट्रीट किया जा सकता है, बॉडी को हील किया जा सकता है. योगा जो है वो हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए, हमारी फ़िज़िकल वेलबींग के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और जो भी इंसान अपने लाइफस्टाइल में योगा को इनकॉर्पोरेट करता है, डेफिनेटली वो हर एतबार से जो है वो बेहतर रहता है, तंदुरुस्त रहता है. योगा की कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो इंसान के अंदर जो है स्ट्रेस हार्मोन, जिसको हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं, इसकी मिकदार को बेसिकली कम करती हैं. जब इसकी मिकदार कम होती है कॉर्टिसोल की, सो अल्टीमेटली हमारी जो जहनी हालत है, जहनी सेहत है, साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है वो बेहतर होती है, जिसकी वजह से हमारा अल्टीमेटली स्ट्रेस लेवल ज़िंदगी में कम होता है. हम ज़्यादा पीसफुल और ज़्यादा सेरीन ख़ुद को फील कर रहे होते हैं. सो योगा के क्या फ़वाइद हैं ओवरऑल भी, और स्ट्रेस लेवल्स को योगा की किन टेक्निक्स के ज़रिए कम किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे. मेरे साथ शो में मौजूद हैं योगी नईम. थैंक यू सो मच योगी नईम फॉर बीइंग विद अस. तो सबसे पहले योगा जो है हर एतबार से हमारी बॉडी के लिए इट्स वेरी बेनिफिशियल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेस, सो हाउ डज़ इट एक्चुअली एलिमिनेट द स्ट्रेस लेवल्स फ्रॉम आवर बॉडी. बहन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो में मदऊ किया. ये स्ट्रेस जो है इसको लोग जो है वो मैनेज करना चाहते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेस एंटरटेन करना चाहिए. और याद रखिएगा कि अगर आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो फिर आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते. आपको थोड़ा स्ट्रेस लेना चाहिए, और स्ट्रेस जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. अगर आप काम का स्ट्रेस लेते हैं और काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आपको लाजमी थोड़ा सा स्ट्रेस तो होगा, तो फिर ही आप काम कर पाएंगे. ठीक है. अब जो बाकी स्ट्रेसेस होते हैं मुख्तलिफ़ लोगों के, मुख्तलिफ़ चीज़ों के, आप चीज़ों को सवार करते हैं या आप हाइपर हो जाते हैं या मुख्तलिफ़ आपके फेजेस आते हैं, तो उसमें स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, या जैसे हमने एंटरटेन कहा, उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं योगा के अंदर. ब्रीदिंग्स हैं, कुछ क्रियाज़ हैं, उनको हम डिस्कस करना चाहेंगे. स्ट्रेस लेवल जो है उसको आप अगर रिलैक्स करना चाहते हैं, मेंटली रिलैक्स होना चाहते हैं, तो उसमें अगर आप कॉन्शियस मूवमेंट पे आ जाएं, थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस हो जाएं, आप अवेयर हो जाएं लम्हे के साथ, तो आपका स्ट्रेस कम होता है. ठीक है. आप कॉन्शियस ब्रीथ पे आ जाएं, आप सांस को अपने कॉन्शियस होके लें और बड़े कंट्रोल के साथ आप सांस को निकालें आहिस्ता आहिस्ता. एक टेक्निक है कि अगर आप 5 सेकंड में सांस इनहेल किया है तो आप उसको 20 सेकंड में एक्सहेल करें. 4 गुना उसको जो है वो अपने होल्ड नहीं करना, आपने उसको आहिस्ता 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 सांस को निकालते रहना है. ये एक टेक्निक है जिससे आप फ़ौरन जो है वो आपका स्ट्रेस नीचे आता है. लेकिन जो क्रिया की मैं बात कर रहा था उसका नाम है पितर क्रिया.
یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے. تو پتر کریا جو ہے اس کو اگر ہم کریں تو یہ 33 منٹس کا ہے ٹوٹلی, لیکن ہم اس کو ڈسکس اس لیے کریں گے کہ یہ ایک بہترین سٹریس لیول کم کرنے کا ایک ٹیکنیک ہے جس سے آپ کا فزیکلی سٹریس اور مینٹلی سٹریس دونوں ہی کم ہوتے ہیں. اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہیں پتر, پتر, دوبارہ بولیں اس کو. پتر بیسیکلی یہ سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کے ذریعے جو ہے یہ پتر جو ہے بیسیکلی اٹس اے ٹیکنیک جس کے ذریعے ہم جو سٹریس لیولز ہیں باڈی میں سے کم کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم یوگا کی اوور آل بات کرتے ہیں, ہم مختلف ٹیکنیکس پر بھی آئیں گے, لیکن اوور آل جب ہم یوگا کی بات کرتے ہیں, یوگا کے ذریعے کس طریقے سے ہماری باڈی کے اندر جو ہے وہ سٹریس لیولز کم ہوتے ہیں. جس طرح سے میں نے ابھی ایک ہارمون کا نام لیا کارٹیسول, اس کی مقدار کم ہونے لگ جاتی ہے. سو ہاؤ ڈز دا یوگا ایکچولی ورکس فار دا باڈی, کہ کس طریقے سے سٹریس لیولز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کمی کی طرف آتے ہیں. بہن, یہ جو پتر کریا ہے بیسیکلی آپ کے ہارمونل امبیلنس اور آپ کے جو خاص کر جو گلینڈز ہیں ان کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کو بہتر کرتا ہے. جو آپ کے گلینڈز کام کرتے ہیں, بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں, آپ کا اینڈوکرائن سسٹم, ایگزوکرائن سسٹم ٹھیک ہوتا ہے, تو آپ کی باڈی میں اور مینٹلی سٹریس آپ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بیسیکلی گلینڈز اور جو ہارمونل امبیلنس ہے, یوگا یہ کہتا ہے کہ کوآرڈینیشن خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب آپ کی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی, آپ فزیکلی کوئی کام کر رہے ہیں, مینٹلی اس میں انوالو نہیں ہو پاتے. سٹریس میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں پہنچے ہوتے ہیں یا پاسٹ میں ہوتے ہیں یا فیوچر میں ہوتے ہیں, لمحہ موجود سے ٹوٹے ہوتے ہیں. تو جب آپ لمحہ موجود کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کے تمام کیمیکلز بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جتنے آپ کی مقدار چاہیے باڈی کو. پھر آپ کا جو برین ہے آٹو پہ لگ جاتا ہے, آٹو مشین ہے, یہ آٹو پہ آپ کا کام کرتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم کھوئے ہوئے ہیں, ہم اپنے آپ سے بچھڑے ہوئے ہیں, اپنے اندر نہیں رہتے, اس گھر سے نکل جاتے ہیں, دوسرے گھروں میں چلے جاتے ہیں. تو اب اس گھر میں واپس آنے کے لیے جو ہم نے بات کی پتر کریا, وہ اس کے 3 پارٹس ہیں. 3 پارٹس وہ میں ڈسکس اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم کریا ہے, بہت اہم کریا ہے. اور اچھا, کریا از بیسیکلی اے ٹیکنیک. جی, کریا کا مطلب ہے, کریا سنسکرت زبان کا لفظ ہے, کریا کا لفظی مطلب ہے صفائی کے طریقے. اچھا, یعنی کہ ہم اپنی باڈی کو کس طرح سے کلینز کر سکتے ہیں, دماغ کو یہ کریا دماغ کا. اچھا, دماغ کو کس طرح سے اس کی کلینزنگ کر سکتے ہیں. دماغ میں بہت زیادہ اوور لوڈ ہو چکے ہیں آپ. دیکھیں جیسے فزیکلی آپ چیزوں کو برداشت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فزیکلی اسٹرانگ مین ہے. جب آپ مینٹلی چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتے, آپ کے اندر قوت برداشت کم ہو جاتی ہے, تو یہ پتر کریا اس قوت برداشت کو بڑھاتا ہے مینٹلی, آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, مینٹلی آپ چیزوں کو جو دیکھیں, کوئی شخص ایسا نہیں جس کے ساتھ سٹریس نہیں ہے, پرابلمز نہیں ہیں. لوگوں کو اس کو مینج کرنا آتا ہے, کچھ لوگوں کو مینج نہیں کرنا آتا, کچھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس پرابلم کو فیس کر سکیں. ان پرابلمز کو فیس کرنا ہے زندگی میں, پرابلمز ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, بالکل. اب یہ کریا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیفٹ ہینڈ کو اپنے چیسٹ کے اوپر لے آئیں, ہارٹ کے اوپر, بالکل ایسے, جی ایسے, اور ایک ہاتھ کو یہاں پہ لے آئیں, ایسے بنا لیں. اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا جیسے پیالہ ہوتا ہے. آپ اس میں آپ نے آنکھیں بند کر لیں اور آپ کانشیس موو کریں گے اس ہاتھ کو ایسے پیچھے کی طرف, جیسے پانی کو پیچھے پھینک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پورا مینٹلی انوالو ہوں گے اس موومنٹ کے ساتھ. یہ ایک دیکھیں انکانشیس موومنٹ ہے. سوری, رائٹ ہینڈ سے کرنا ہے آپ نے, لیفٹ ہینڈ کو رکھیں. ہاں, یہ کانشیس موومنٹ, ایک موومنٹ آپ انکانشیس موومنٹ کر رہے ہیں. یہ آپ نے کانشیس ہو کے پوری موومنٹ کو فیل کرنا ہے. اپنے شولڈر کے اوپر سے پانی کو پیچھے پھینکنا ہے. آپ کو پتہ پانی صفائی کے کام آتا ہے, تو یہ آپ نے فیل کرنا ہے جیسے آپ کسی چیز کو دھو رہے ہیں, صاف ہو رہے ہیں. آپ 11 منٹس اس ٹیکنیک کے اوپر کام کریں گے. پتر, یہ پہلا پارٹ ہے اس کا. اچھا, یہ پہلا پارٹ ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف لے کے جا کے ایلبو کو اوپر اٹھائیے 11 منٹس کے بعد. تھوڑی دیر ہولڈ کیجئے, پھر ریلیکس. پھر اس کا دوسرا پارٹ جو ہے, اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں لے کے آئیں ایسے. شنیا مدرا کہتے ہیں اس کو. لوگوں کو یہ لفظ یاد نہیں ہوں گے, میں اس لیے بولتا ہوں کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. بڑی انگلی کو, بڑی انگلی کے ناخن کو ویسے پکڑیں. ٹھیک ہے, اور یوں کرنا شروع کریں. یہ بھی کانشیس موومنٹ. ایز اف یو آر تھروئنگ سم تھنگ, آپ کسی چیز کو پھینک رہے ہیں. اچھا, میں اس میں بتاتا ہوں. اس میں آپ ایک جو اگر منترا ایڈ کر لیں تو وہ بیسیکلی ہارٹ, HAR, ہارٹ, 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 ہر دفعہ ہار ہار آپ اپنے اندر بولیں گے, ہار 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 ہار. لیکن اس کو بولتے کیوں ہیں,
میں بتاتا ہوں، آپ اپنی انرجیز کو یوز کرتے ہیں، جو دماغ کے اندر جو ہے انرجیز جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، آپ ان کو نکالنا ہے. تو آپ یہ شونیہ مدرا بیسیکلی ہے، یہ اگر شونیہ مدرا ایسے بنتا ہے، ایسے پکڑ لیتے ہیں، یہ آپ کے جو سماعت کو بہتر کرتا ہے. آپ کے جو اندر کسی قسم کی جو چیزیں رکی ہوئی ہیں یہ ان کو نکالتا ہے. ٹھیک ہے. ہارٹ یہ آپ کو مینج کرنا بتاتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو مینج کیسے کرنا ہے. یہ قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے مینٹلی. تو آپ اس کو 11 منٹ یہ کریں. اس کے بعد پھر جو ہے آخری جو اس کا حصہ ہے وہ بھی 11 منٹس کا ہے. آپ اس کو شروع میں بہت کم وقت بھی کر سکتے ہیں، 1 منٹ کر لیں، ہر پارٹ کو 2 منٹ کر لیں. اپنے شولڈر لیول پہ بازو لے آئیں. ٹھیک ہے. اور یوں کرنا شروع کریں، ایک ہاتھ پہلے اوپر پھر دوسرا، پورا کھولیں پھر واپس. آنکھیں اس میں بند رکھیں اور اس مومنٹ کو کانشیس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو ہم اگر ڈیفائن کریں ایک ہی اس میں فکرے میں، تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی کچھ مومنٹس کو کانشیس ہو کے کرنا ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں زندگی میں ہم کانشیس لیول اپنا بڑھا لیں اور ذرا ہر کام جو ہے وہ بڑا وائڈ اویک ہو کر، الرٹ ہو کر، ویجیلنٹ ہو کر کریں تو ہمارے کافی پرابلمز وہیں پر ہی سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ہم کھوئے رہتے ہیں نا، کھوئے رہتے ہیں. دیکھیں ہم اس لمحے میں رہتے ہیں جو برا تھا، حالانکہ وہ گزر گیا ہے. وہ گزر گیا ہے. The best is yet to come. ابھی جو لمحہ ہے یہ بہت اچھا ہے. ہم اس برے لمحے کو اس میں شامل کرتے ہیں، یہ بھی برا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اس میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں. جیسے ایک برتن ہے، اس میں آپ ایک چیز خراب ہو چکی ہے، آپ اس کو نئی چیز میں بھی ڈال دیں تو وہ بھی خراب ہو جائے گی. تو پرانے لمحے کو چھوڑ کے نئے لمحے کے ساتھ چلنا ہے آگے. لمحے کے ساتھ اویئر ہو کے رہنا. جس لمحے میں آپ ہیں، لمحہ موجود میں اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو لے کر چلنا، یہ ہماری چیزوں کو جو ہے وہ ایکچولی میں سٹریس کم ہونا شروع ہو جائے گا. سٹریس اس سے کم ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے کچھ ٹیکنیکس بھی بتائیں. اچھا، کچھ ایسی ٹیکنیکس یہ تو وہ ہیں کہ مطلب آپ جو ہے وہ کرتے رہیں، اس کے لیے آپ کو obviously 20 25 30 منٹ جو ہیں وہ درکار ہوں گے. اگر آپ کو کبھی کبھی بہت زیادہ سٹریس فیل ہو رہا ہے، بڑا اسٹریسڈ آؤٹ فیل کر رہے ہیں، کاموں کا برڈن بہت زیادہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، تو کوئک ویز کیا ہو سکتے ہیں جو فوری طور پر آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں، مینٹلی بھی اینڈ ایموشنلی بھی؟ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایموشنل آپ اتنا ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ کو ریلیکس نہیں کر پا رہے ہوتے. اس میں یہ کہ اپنے پورس کو دبایا کریں. یہ اپنے پورس کو دبائیں، اس سے فوراً سٹریس کم ہوتا ہے. پھر اگر آپ کو پاسٹ کا سٹریس ہے، جو گزرا ہوا کل آپ اس میں رہتے ہیں، تو پھر آپ کو موومنٹ تیز کرنا ہوگی. مطلب فزیکلی اچھا. آپ اپنے ہاتھوں کو یوں ہلانا شروع کر دیں. کتنی دیر؟ آپ جیسے یہ کرنا شروع کریں گے تو آپ پاس سے نکل کے آپ لمحہ موجود میں آ جائیں گے. بیسیکلی یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمارا کانشیس لیول اگر ہم پیچھے کا سوچ رہے ہیں تو آگے کی طرف ہم سوچنا شروع کر دیں گے. رائٹ، ایسا ہی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ہوتا کیا ہے. جو پاسٹ میں رہتے ہیں ان کی باڈی رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کی موومنٹ سلو ہو جاتی ہے. ان کی ہر کام کی جو کیپیسٹی ہے اس میں کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سینسری نروز میں ڈسٹرب ہوتا ہے. ان کے سینسریز نروز زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سینس کر رہے ہوتے ہیں پیچھے کو، ایسے کیوں ہوا، یوں کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ اپنے جسم کو روک لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جب بھی کسی باڈی کے اندر بہت زیادہ ٹھہراؤ دیکھیں، بالکل پوزیشن میں کسی قسم کی اس کی موومنٹ نہ ہو اور وہ کھویا ہوا ہو اور اس کی آنکھیں بھی کام نہ کر رہی ہوں، تو وہ پاسٹ کا سٹریس ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو اس کی موومنٹ کو تیز کروانا ہے. یہ ٹیکنیک ہے. اس کا جو ایکسرسائز بھی ہوگی، ورک آؤٹ ہوگا، اس میں وہ فاسٹ موومنٹس کرے گا، سانسوں کو تیز لے گا. ٹھیک ہے. سانسوں ہر چیز کو تیز کرنا ہے تاکہ برین کی فریکوینسی تیز ہو. بالکل ٹھیک ہے. ڈپریشن سے سلو ہوتی ہے. اچھا، اب وہ لوگ جو دے جسٹ کیپ آن تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچرز، دے لائک فیل ویری کانشیس کہ ہمارے آگے کیا ہوگا، مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کچھ اسپیسیفک پارٹس کو لے کر، حصوں کو لے کر وہ بہت زیادہ اپسیٹ اکثر رہتے ہیں. ان کے لیے بھی کیا یہی ہے کہ وہ اپنے ان پوز کو جو ہے پریس کرنا شروع کر دیں اور ایسے ایسے، یا ان کے لیے ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیکنیک ہوگی؟ ان کے لیے بہن ڈفرینٹ ہے. میں اسی پہ آ رہا تھا. جو فیوچر کے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو کبھی بھی اسٹل پوزیشن میں دیکھیں گے، وہ بیٹھیں گے بھی تو کبھی پاؤں ہلائیں گے، کبھی ہاتھ ہلائیں گے، کبھی کسی چیز کو پکڑیں گے. جب بھی انسان فیوچر کے سٹریس میں ہوتا ہے تو اس کی باڈی میں موومنٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے موٹر نروز زیادہ تیز کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دماغ آرڈر دے رہا ہوتا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو. دماغ آرڈر پوزیشن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کا دماغ آرڈر کی پوزیشن میں آئے گا تو آپ کے موٹر نروز کے اوپر پریشر آئے گا.
تو آپ کے موٹر نروز جو ہیں وہ انکانشیس موومنٹ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. انکانشیس باڈی کے اندر موومنٹ آ رہی ہے تو آپ اس موومنٹ کو روکنے کے لیے 1 لیگ پوز کریں, کانشیس پوزیشن بنائیں, اچھا. اپنے بازوؤں کو شولڈر لیول پہ روک لیں, ٹھیک ہے. اور ان کی جو چھوٹی موومنٹ ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں, توجہ لے کے آئیں. پھر آپ موومنٹ پہ نہیں جائیں گے, پھر آپ موومنٹ کو روکنے کی طرف آئیں گے. بالکل. جب آپ کو انگزائٹی ہے آپ ہاتھوں کو اوپر لے جائیں تھوڑی دیر کے لیے, یہاں روکیں. پھر آسن لگائیں گے, کہ آپ آسن کہتے ہیں ٹھہرنا, یہ بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے. اپنی باڈی کو ٹھہرانا, سامنے لے آئیں. ٹھیک ہے. ہر پوزیشن کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کرنا, پھر موومنٹ کو آپ نے روکنا ہے, پھر آپ انگزائٹی سے نکل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ہم جو ہے وہ ابھی کراچی یوگا فیسٹیول کر رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہی تھی کہ اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا, جو آپ فیسٹیول کر رہے ہیں یہ نام سے تو لگ رہا ہے کراچی میں ہی ہونے جا رہا ہے, کون کون سے لوگ اس میں شرکت کر سکتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بہن اس میں پورے پاکستان سے لوگ شرکت کر سکتے ہیں, اس میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, اور اس میں 40+ انٹرنیشنل یوگا ٹیچر جو ہیں وہ ٹیچ کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو انٹرنیشنل 40+ ٹیچرز جو ہے ایک جگہ پہ آپ کو ملیں گے, اور وہاں پہ کراچی میں کس جگہ پر ہو رہا ہے, اس کے ڈیٹس کیا ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا بہن مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یوگا کے ذریعے سے ٹریٹمنٹ کی طرف لایا جائے. لوگوں کو پراپر یوگا, ایک تو ہے آپ گوگل یوٹیوب سے دیکھ کے آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے یوگا کے. تو اب جنہوں نے باہر سے سیکھا ہوا ہے, جو باہر جا کے لوگ جو ٹرینڈ ہو کے آئے, وہ پاسچرز کو دیکھیں. ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک پاسچر فائدہ پہنچا سکتا ہے تو غلط کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے. نقصان بھی پہنچا سکتا تو ہے. اس یوگا فیسٹیول کا مقصد ہے کہ آپ کو پاسچر صحیح کروایا جائے, آپ کی باڈی کی الائنمنٹ سکھائی جائے, آپ کو مینٹلی الائن کیا جائے. آپ کی مینٹلی ایک دیکھیں ایک باڈی کی الائنمنٹ ہوتی ہے, آپ کی مینٹلی الائنمنٹ ہوتی ہے, اس کی طرف بھی لایا جائے گا, میڈیٹیشن کرائی جائے گی. ٹھیک ہے. اور ایسی ایسی چیزیں جو یوگا کی گوگل یا یوٹیوب پہ موجود نہیں ہے, جنہوں نے باقاعدہ فزیکلی سیکھا جا کے باہر سے, باقاعدہ اسکول سے, جیسے میں نے بھی باہر جا کے پڑھا, تو اس کو جو ہے وہ آپ وہاں پر آ کے سیکھ سکتے ہیں 2 دن کے لیے 17 اور 18. اچھا, ویسے اس کے لیے پھر کوئی آن لائن پلیٹ فارم بھی ہونا چاہیے تھا, اس کا کوئی لنک جو ہے وہ جو لوگ کراچی جا کے شرکت نہیں کر سکتے وہ آن لائن اس میں پارٹیسپیٹ کر لیں, ورچولی اس میں پارٹیسپیٹ کر لیں. یہ ایسا کیوں نہیں آپ لوگوں کی جانب سے کیا گیا, یا یہ کچھ انڈر کنسیڈریشن ہے؟ میں جو آرگنائزر ہیں یوگی اجلان, میں ان سے ڈسکس کروں گا کہ ہم اس کو جو ہے وہ لازمی آن لائن بھی کریں, اس کا کوئی لنک, تاکہ جو لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ان کے پاس ایک ورچوئل اپنی ریپرزنٹیشن کے لیے ایک موقع جو ہے وہ ہو. بٹ تھینک یو سو مچ یوگی نعیم فار بینگ ود اس, اینڈ آل دا ویری بیسٹ فار دا اپ کمنگ یوگا فیسٹیول, کراچی یوگا فیسٹیول. اور آپ سب کے ساتھ آج ہم نے شیئر کیا کہ کیا ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے اسٹریس لیولز کو جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں. ویورز, اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, اگر ہم پاکستان میں موجود خواتین کی بات کریں تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اب خواتین جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ امپاورڈ ہیں, کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں, اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو بڑا پازیٹیولی یوٹیلائز کر رہی ہیں, اور معاشرے پر جو ہے اپنا ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہیں. اچھا, جب ہم جابس کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم بزنسز کی بات کرتے ہیں, تو زیادہ تر خواتین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جابس کریں. بزنس ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا, یا ہم پتہ نہیں اس کو چلا پائیں گے یا نہیں چلا پائیں گے. اور بزنس ویسے بھی ایک ایسی چیز ہے, جب بھی انسان اس کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہے, اٹس آلویز اے رسک, جس میں آبویسلی بہت سے رسک فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں. لیکن آبویسلی چیزیں آپ کو کامیاب بھی کرتی ہیں. لیکن جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو خواتین جو ہے دے آلویز پریفر, موسٹ آف دیم ایکچولی پریفر کہ ہم جو ہے وہ زیادہ تر جو ہیں وہ اس طرف ہوں کہ ہم جابس وغیرہ کریں, 9 to 5 اپنی جاب کریں, اور اس کے بعد وی ول بی آل فری, کوئی اسٹریس ہمارے اوپر نہ ہو. لیکن آبویسلی پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ بزنسز کی طرف بھی آتی ہیں, انویسٹمنٹس کرتی ہیں, اپنے بزنسز کو اچھے سے رن کرتی ہیں, ان کو ایکسپینڈ کرتی ہیں. ایسی خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوان صدر اسلام آباد میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. بیسیکلی اس کو آرگنائز کروانے والا تھا لاہور چیمبر آف کامرس, اور اس کی ریکگنیشن یا ریکگنائز جو اس کو کیا گیا وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی جانب سے کیا گیا.
اس اگر ہم تقریب میں بات کریں تو مختلف خواتین کو ایوارڈ سے نوازا گیا جو مختلف فیلڈز میں مختلف بزنسز میں بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں, بڑے کم عرصے میں اپنا جو ہے انہوں نے اپنے بزنس کو لے کر بڑا نام بنایا, اپنی فیلڈ میں بڑا اچھا جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہیں. اور اس کو obviously تمام چیزوں کو ایک پلیٹ فارم پر, تمام خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والی ممبر ایگزیکٹو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری فریحہ یونس صاحبہ تھیں, اور فریحہ صاحبہ آج ہمارے ساتھ اس شو میں موجود ہے. تھینک یو سو مچ فریحہ صاحبہ فار بینگ ود اس. سب سے پہلے ان ایوارڈس کا مقصد کیا تھا اور یہ کب ان کا انعقاد کیا گیا؟ ان کا بھی حال میں ہی ہم نے کیا ہے 24 کو, اور ہم نے اس کا مقصد یہ رکھا تھا کہ ان خواتین کو آگے لایا جائے جو کہ اپنی اپنی فیلڈ میں بہت کام کر رہی ہیں انڈر دا امبریلا. ان کو بہت ہی زیادہ ان کی ایفرٹس ہیں بٹ ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا, ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا اس طرح. تو لاہور چیمبر نے یہ انیشیٹو لیا اور الحمدللہ یہ ہمارا فرسٹ ٹائم تھا 100 ایئرس کی ہسٹری میں جو کہ ہمارے پریزیڈنٹ کاشف انور صاحب نے یہ ویژن تھا ان کا کہ خواتین کو آگے لایا جائے اور ان کو سراہا جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے مطابق پھر ہم نے ان خواتین کو چوز کیا کہ جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور بہت سالوں سے اپنی انڈسٹری کو سرو کر رہی ہیں اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے چل رہی ہیں, جو کہ رول ماڈل بھی ہیں سوسائٹی کے لیے. تو ہم نے ان کو پھر چوز کیا پورے میرٹ پہ, ان کے پروفائلز کو ہم نے دیکھا اور ہم نے جو ویل ڈیزرو تھی ان کو پھر ہم نے. اچھا, اس وقت کتنی خواتین جو ہیں وہ لاہور چیمبر آف کامرس کے ساتھ اینڈ انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں, اور پھر آبویسلی آپ کا جو سلیکشن کا کرائٹیریا تھا وہ کیا تھا؟ ہماری ممبرس تو 2000 ہیں خواتین 35,000 سے ابو ہیں ہمارے ممبرس, بٹ خواتین جو ہیں ہماری 2000 ہیں. اور ہمارا جو پروفائل چوز کرنے کا کرائٹیریا تھا, ایک تو وہ انڈسٹری میں ان کو اپنی ٹائم ہو گیا ہو, یعنی کہ اراؤنڈ کوئی 10 ایئرس, کوئی 8 ایئرس, اس سے بھی ابو 36 ایئرس بھی ہم نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا ہے. ان کو 36 ایئرس ہو گئے اپنی انڈسٹری میں سرو کرتے ہوئے. اور پھر ہم نے رائزنگ سٹار ایک ہم نے کیٹیگری بنائی تھی جس میں بہت ہی کم عرصے میں لائک 6-7 ایئرس میں انہوں نے اپنا بہت نام بنایا, ان کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی سراہا گیا. پھر ہم نے وومن آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا, وومن انٹرپرینور آف دا ایئر کا. انہوں نے بہت سی آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا, انہوں نے اپنی انڈسٹری میں اپنے آپ کو منوایا. تو وہ ہم نے یہ ہمارے پروفائلز کا کرائٹیریا تھا کہ ایک تو ٹائم ہو گیا اور دوسرا ان کی اچیومنٹس ہیں جو اور پروفائلز ایسے ہیں, پھر وہ اپنی اون کرتی ہوں کمپنی. تو ان کرائٹیریاز کے ساتھ ہم نے ان کو. اچھا, جو آپ نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا, یہ بیسیکلی کیا بزنس کی نوعیت اس میں کیا تھی, اور پھر جو رائزنگ سٹار آپ کی کیٹیگری تھی اس میں بزنس کی نوعیت کیا تھی؟ جو رائزنگ سٹار ہے وہ تو ہم نے دیا میک اپ آرٹسٹ ہیں ان کو, اور جو رائزنگ سٹار جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے وہ ہم نے دیا میک اپ آرٹسٹ کو. اور جو رائزنگ ایلینورا اینی ان کو ہم نے دیا. وہ آپ کو پتہ ہے ایلینورا از اے بگ نیم اور بہت سالوں سے وہ یہ کام کر رہی ہیں, 36 ایئرز ہو گئے ان کو. اور انہوں نے ہی انٹروڈیوس کرایا, میک اپ کو چینج کیا انڈسٹری میں. جب آئیں تو انہوں نے ایک ٹرینڈ چینج کیا, تو شی از اے ٹرینڈ سیٹر. تو ہمارا کرائٹیریا یہ تھا کہ ہم ان کو دیں جنہوں نے ایک ٹرینڈ بنایا ہوا. ٹھیک ہے. اور پھر رائزنگ سٹار ہمیں نتاشا کمال ہیں, ان کو ایون انٹرنیشنل لیول پہ لوئی وٹون نے بھی ان کے ڈیزائننگ پہ ایوارڈ دیے. تو ہمارا ان کا بھی میں نے جب پروفائل دیکھا تو وہ بھی مجھے بہت امپریسو لگا کہ 6-7 ایئرز میں انہوں نے اتنا اپنا نام بنا لیا. صحیح. تو ہمارا پھر کشمالی خان ہیں جو UN کے ساتھ بھی کام کری ہیں, انٹرنیشنلی بھی بہت اپنا وومن امپاورمنٹ پہ بھی کام کری ہیں اور اپنی کمپنی کو بھی رن کر رہی ہیں. بیسکلی ایک پلیٹ فارم دے رہی ہیں دوسری خواتین کو. وہ ان کو پھر ہم نے وومن آف دا ایئر, وومن انٹرپرینور آف دا ایئر. اچھا, ایک اور چیز کہ جو خواتین مختلف شعبہ ہائے زندگی میں اپنی obviously کارکردگی کا لوہا منوا رہی ہیں, obviously مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کی اپریسیشن
کتنی ضروری ہے, ان کو اپریشیٹ کیا جانا کتنا ضروری ہے. بیکاز دیکھیں مرد جو ہے جب کماتا ہے سو پورا خاندان جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے, عورت جب کماتی ہے تو شاید اس کی اپریسیشن اس لیول کی نہیں ہوتی اس نے, اور میرے خیال میں یہ اپریسیشن جو ہے وہ ڈبل بنتی ہے کیونکہ ایک عورت اس نے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اس نے اپنے اس بزنس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ انسنگ ہیروز کہہ لیں کہ ہماری سوسائٹی کی ہوتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی اپریسیشن کتنی ضروری ہوتی ہے, اور اس اپریسیشن کے بعد جو آنے والی خواتین ہیں ان کو کتنی موٹیویشن ملتی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو 3 کیٹیگریز تو پہلے بتائیں, مگر یہ بہت زیادتی ہوگی کہ میں سب کو اگر اپریشیٹ نہ کروں. سب ایکولی تھی, بٹ ہم نے کیٹیگریز اس لیے بنا دی کہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے ایوارڈ کا, اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوا تو ان کا بھی ایک کرائٹیریا تھا کہ 3 کیٹیگریز آپ بنا دیں, تو وہ ہم نے اس لیے بنائی. ادروائز میں سمجھتی ہوں کہ سب ایک ویل ڈیزروڈ ہے, اور جتنی بھی باقی تھیں جس میں بھی شامل ہوں سب ویل ڈیزرو تھی, سب ایک ڈیڈیکیشن سے کام کر رہی ہیں, ایک وہی انسنگ ہیروز ہیں. تو وہ بہت زیادہ ویل ڈیزروڈ عورتیں تھیں سب کی سب. 24 ہم نے ایوارڈس دیے, 24 کے 24 جو ہیں وہ سب ایک بگ نیمز, نون نیمز, اور ساری اپنی اپنی انڈسٹری میں. اچھا یہ صرف ایک ایوارڈ ہی تھا یا اس اپریسیشن کے ساتھ کوئی اور انسینٹیوز بھی تھے ان کے لیے, یا کسی قسم کا اور انعام بھی تھا؟ نہیں, بعد میں ہم نے لاہور چیمبر میں آفٹر اے ویک, اس سیرمنی کے بعد 1 ہفتے کے بعد ہم نے لاہور چیمبر میں ان کے لیے رکھا, سرٹیفکیٹس دیے ہم نے ان کو. ہم نے ان کی جو الوی صاحب کے ساتھ ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ پکچر تھی وہ فریمز کرا کے ان کو ایک میموری کے لیے پیش کی. اس دن پھر ہم نے ان سے فیڈ بیک لیا کہ آپ لوگ کیا فیل کر رہی ہیں, یا آپ لوگوں کو کیسا لگا کہ یہ انیشیٹو ہم نے لیا. تو وہ ایوری بڈی واز سو ہیپی. انہوں نے کہا جی ہماری فیملی جو کبھی ہم اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں تو ہماری فیملی نے اتنا ہمیں کبھی اپریشیٹ نہیں کیا تھا, بٹ اس ایوارڈ کے بعد ہماری اپریسیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. فیملی ایک تو بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہے کہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آپ کو ایک ایوارڈ دیا, اور پلس لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے ملا جو کہ بہت اتھینٹک پلیٹ فارم ہے. تو ایک تو وہ پراؤڈ فیل کر رہی تھی اس بات پہ کہ ہماری فیملی ہمارے ساتھ بہت اپریسیشن پہ ہے اور خوش ہے بہت, اور پلس ہمارا جو سوشل سرکل ہے یا بزنس کمیونٹی ہے ہمارے ساتھ وہ ہمیں بہت اپریشیٹ کر. اچھا دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ باقی جو آنے والے خواتین ہیں یا مختلف اور خواتین جو اپنے اپنے بزنسز کو رن کر رہی ہیں ان کے لیے یہ والی جو چیز ہے کتنی موٹیویشن جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی؟ میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ پھر سب لوگ ایک تو اس بات پہ خوش تھے کہ ہمارے ساتھ فیملی اور بہت سب پراؤڈ فیل کریں. سیکنڈلی انہوں نے کہا جی ہماری موٹیویشن ہم بڑھ گئی ہے دوسروں کے لیے, یعنی کہ ہمیں عورتیں کہہ رہی ہیں کہ اچھا یار یہ تو پھر بڑا اچھا ہے کہ ہمیں اور محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم بھی نیکسٹ ٹائم اس پہ نامنیٹ ہوں. اور کچھ عورتوں کا بلکہ سب کا ہی آلموسٹ یہ خیال تھا کہ اس ایوارڈ کے بعد ہماری اپنی جو اندر سے ہے ایک ڈیڈیکیشن وہ بڑھ گئی ہے. اور ہم 1-2 عورتوں نے بلکہ یہ ذکر کیا کہ ہم لوگ کوئٹ کرنا چاہ رہے تھے بزنس اپنا, بٹ اس ایوارڈ کے بعد نا ہم نے یہ پلان چینج کر دیا ہے. ایک ڈیڈیکیشن ہو گئی ہے کہ نہیں ہم نے کوئٹ نہیں کرنا, ہمیں اور کام کرنا. کوئٹ خواتین کرنا چاہ رہی تھیں اس کے پیچھے ان کے کیا حالات تھے, پاکستان کے حالات تھے, یا بزنس اچھا نہیں چل رہا تھا, کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ ہمیں اب اپنے بزنس کو شٹ ڈاؤن کرنا چاہیے؟ نہیں, وہ اپنی فیلڈ میں بہت اسٹرانگ, بہت کریٹو, بہت ٹیلنٹڈ, بٹ وہی بات ہے اکانومی کے حالات آپ کو پتہ ہے کہ کیا پاکستان کا کووڈ سے کیا حال جا رہا ہے, تو اسٹیبل ہی نہیں ہوئی, ہماری اسٹیبلٹی نہیں آئی بزنس میں نا. تو وہ اس وجہ سے ان کو تھا کہ ہم اپنے یا تو بند کر دیں یا بہت ہی اسمال سیٹ اپس پہ چلے جائیں. تو اس ایوارڈ کے بعد انہوں نے یہ شیئر کیا ہمارے سے کہ ہم نے اتنا اچھا فیل کیا ہے, اتنی ڈیڈیکیشن اور بڑھ گئی کہ ہمیں ہے کہ نہیں ہم نے اب محنت کرنی ہے, ہم نے اس کام کو آگے لے کے جانا ہے, اس کو بند نہیں کرنا, کوئٹ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. اچھا ایک تاثر جس طرح سے میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا تھا کہ بہت سی خواتین جو ہیں دے آلویز پریفر ٹو ڈو certain kind of jobs, they hesitate to do some businesses. Why is it so? آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین why don't they come towards running a business? کیا یہ چیز ان کو بہت زیادہ at times مشکل لگ رہی ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں ہمیشہ سے پریفر کرتی ہیں جاب کو؟ دیکھیں بزنس جو ہے ایک بہت رسک ہے, مگر میں ہمیشہ یہی سجیسٹ کرتی ہوں, میرے پاس بہت سی خواتین آتی ہیں چیمبر میں,
تو میں ان کو یہی سجیسٹ کرتی ہوں چاہے آپ چھوٹا سا کام شروع کریں, بالکل اسمال سیٹ اپ سے اسٹارٹ کریں, بٹ اپنا کام کریں, کیونکہ دیکھیں بزنس جو ہے وہ ہمیشہ گرو ہوتا ہے. جاب میں آپ کی ہوتی ہے گروتھ بٹ اتنی نہیں ہوتی, آپ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, آپ کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے کمپنی پہ. بزنس میں آپ اپنے خود ایک اپنے خود کھلاڑی ہوتے ہیں, کہیں پہ بھی آپ بزنس کو لے جائیں, جتنا بڑا سیٹ اپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, چھوٹے سیٹ اپ کو فی الحال چلانا چاہیں تو آپ اپنے خود ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں. تو بزنس جو ہے میں ہمیشہ مشورہ دیتی ہوں خواتین کو کہ بزنس ہی کرنا چاہیے, چاہے آپ بہت ہی چھوٹا سا ایک سیٹ اپ اپنا سٹارٹ کریں اور اس کو پھر گرو کریں. جو جابس کی طرف خواتین جاتی ہیں کچھ تو ان کا یہ ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ ہوتا ہے بیسیکلی کہ ایک تو 9 to 5 ہم کام کر کے گھر آ جائیں گے فیملی کے پاس, ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. ذمہ داری تو دیکھیں جاب کی بھی ہوتی ہے, بٹ ایک ٹینشن فری ہو جاتا ہے کہ اچھا گئے ٹیبل چیئر پہ بیٹھے, کام کیا کمپنی کے لیے, کام کیا اور اپنا گھر 5 بجے یا 6 بجے آف کیا ٹائم پہ اور اپنا آپ گھر فیملی کے پاس واپس آ گئے. بزنس میں آپ ٹائم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. بزنس میں آپ کو ہوتا ہے کہ صبح بھی رات تک لیٹ تک بھی کام کر رہے ہو, کرنا پڑ رہا ہے اگر تو آپ کو کرنا پڑتا ہے کام. تو یہ فرق ہوتا ہے, کچھ مائنڈ سیٹ کا یہ فرق ہے سر. لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اگر ہم آج کل کا وقت دیکھیں تو خواتین جو ہیں اسپیشلی جب یہ ورک فرام ہوم کا ایک کانسیپٹ چلا, ای کامرس آیا, لوگوں نے امیزون پر کام کرنا شروع کیا, ہم نے خواتین کو بھی دیکھا کہ انہوں نے بھی یا تو وہ آن لائن کسی کے لیے کام کر رہی تھیں یا انہوں نے اپنے لیے کام کرنا شروع کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنا بزنس کرنا یہ والا جو ٹرینڈ ہے یہ کس طریقے سے چینج ہوا, اور کیا اب خواتین جو ہیں وہ زیادہ بزنسز کو پریفر کر رہی ہیں؟ دیکھیں ایک تو میں ہمیشہ بات کرتی ہوں یہ کہ کووڈ نے بہت بڑا چینج دیا ہمیں ایک لائف سٹائل ہی ہمارا چینج کر دیا. کووڈ میں جب آپ سب گھر کے اندر تھے, ایک ہاؤس ریسٹ والی بات تھی, تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا. اس وقت بہت لوگوں نے کریٹیوٹی دکھائی بھی, بہت لوگوں نے چھوٹے چھوٹے گھر میں ہوم بیسڈ بزنسز شروع کیے, عورتوں نے, ایون مردوں نے بھی, ایون یوتھ نے بھی, کہ اس وقت آپ فیملی کے ساتھ بانڈنگ کر رہے تھے, اس وقت آپ اکیلے تھے, کمروں میں لاک ہوئے تھے, تو بہت لوگوں نے پروڈکٹیو چیزیں نکالی, آئیڈیاز نکالے, اپنا دماغ جو پروڈکٹیوٹی کی طرف لگایا. تو اس وقت کے بعد سے آن لائن کا بہت ٹرینڈ آ گیا. اچھا ویسے اب لاہور چیمبر آف کامرس کے ساتھ کیا کوئی ایسے بزنسز بھی ہیں جو کہ آن لائن ہو؟ ہاں بہت سے بزنس ہیں جو بہت سی خواتین آن لائن کر رہی ہیں. اس میں اپنے کلودنگ کی لائن ہے جو آن لائن کر رہی ہیں, جیولری کی لائن ہے, میک اپ کی لائن ہے, جو اپنے پروڈکٹس میک اپ کے ہیں وہ آن لائن بیچ رہی ہیں, اسکن کے پروڈکٹس ہیں, ہینڈی کرافٹ ہے, بہت سی خواتین آن لائن کر رہی ہیں کام. اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی اس حوالے سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کو ہمیں بزنسز کی طرف کس طرح سے موٹیویٹ کرنا چاہیے, اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر آبویسلی جس طریقے سے ایوان صدر میں ان خواتین کو جو لاہور چیمبر آف کامرس کی ممبرس تھیں ان کی کارکردگی کی بنا پر سراہا گیا, آئی ایم شیور بہت سی خواتین ابھی ہمیں دیکھ رہی ہوں گی جو بزنس کر رہی ہیں بٹ دے آر ناٹ پارٹ آف لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو بی the part of the they just want to be part of commerce and industry. So what do you think ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ وہ کس طریقے سے اس کا حصہ جو ہے وہ بن سکتی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے کسی جگہ پہنچنا ہوتا ہے تو آپ کو ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے. تو لاہور چیمبر از دا بیسٹ پلیٹ فارم فار انٹرپرینیور. اس کے سب سے پہلے تو آپ ممبر بنیں, اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو سب سے پہلے ممبرشپ لیں. جب آپ ممبر بن جاتے ہیں چیمبر کے تو پھر آپ کو وہاں سے آپشنز ملتی رہتی ہیں, اور اتنا اتھینٹک پلیٹ فارم ہے. اب جس طرح یہ سب خواتین جو ہیں یہ ہماری ممبرز تھیں, ہم نے اپنی ممبرز کو ہی چوز کیا, ٹھیک ہے, اسی میں سے ہم نے اٹھائیں خواتین. تو یہی فرق ہوتا ہے کہ آپ ایک اتھینٹک پلیٹ فارم پہ جب آ جاتے ہیں تو وہاں سے پھر آپ آگے کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور تمام خواتین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں وہ کیسے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ممبر بن سکتی ہیں؟ اپنی کمپنی کا اونر ہونا ضروری ہے, ٹیکس پیئر ہونا ضروری ہے, بس یہ چیزیں ہیں. اور ہمارے پاس چیمبر میں آئیں, ہمارے جو اسٹاف ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے 5:30 تک, صبح 9 سے لے کے. اور بس آپ ممبرشپ ڈپارٹمنٹ میں جائیں, فارم فل کرنا ہوتا ہے. اٹس سو ایزی. ایک بہت ہی اپنی کمپنی کی تھوڑی سی ڈیٹیلس شیئر کرنی ہوتی ہیں, پکچر ایک شیئر کرنی ہوتی ہے, بہت ہی یعنی کہ تمام خواتین ان کے لیے بہت آسان پروسیس ہے. اگر آپ ممبر بننا چاہتے ہیں
یہ ممبر بننا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا آپ کے بزنس کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے. سو یہ بھی لازمی طور پر کرنا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ فریحہ صاحبہ فار بینگ ود اس. ویورز ابھی ایک بریک, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد.